लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारी इस लाइव क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम में। ये इस हफ्ते की हमारी आखिरी स्ट्रीम है और जैसे कि आप जानते हैं इंशाअल्लाह आज की स्ट्रीम में शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह का ओपनिंग कमेंट होगा और फिर इंशाअल्लाह आप लोगों के सवालात का वक्त होगा। तो मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को दावत दूंगा कि जिन भाई बहनों को सवालात करने हैं आप हमारी लिंक के ज़रिए से हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं इंशाअल्लाह। जैसे ही शेख मोहतरम का ओपनिंग कमेंट कंप्लीट होगा हम आपके सवालात लेंगे। तो आइए बिला ताख़िर शेख को ऐड करते हैं और जो है ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत से शेख? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। जी शेख ओपनिंग कमेंट ले लीजिए इंशाल्लाह सवालात का सिलसिला शुरू करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, गुज़श्ता कई एपिसोड से हम शौहर के हुकूक से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं। कई हुकूक के सिलसिले में हमारी बात आज की इस स्ट्रीम में भी इंशाअल्लाह शौहर के एक हक़ के बारे में हम बात करेंगे जो बीवी के ऊपर वाजिब है, जिसका अदा करना बीवी के लिए ज़रूरी है। वो हक़ ये है कि एक बीवी के ऊपर वाजिब है कि अपने शौहर के घर की उसके मालो जायदाद की वो हिफाजत करे। शौहर माल और जायदाद उसके घर की हिफाजत करना एक बीवी के ऊपर वाजिब है और एक बीवी के लिए ये जायज नहीं है कि अपने शौहर के माल को उसकी इजाजत के बगैर वो कहीं पर भी खर्च करे। हमने बीवी के हुकूक में बीवी के हुकूक का जिक्र करते हुए ये बात बहुत वाज़ेह तौर से बयान किया था कि एक शौहर के ऊपर अपनी बीवी का नानो नफका वाजिब है। बीवी का जो बुनियादी खर्चा होता है उसको देना ये शौहर के ऊपर वाजिब है। जब शौहर अपनी बीवी को उसका बुनियादी नानो नफका दे रहा है तो उसके अलावा बीवी के लिए ये जायज नहीं है कि अपने शौहर की इजाजत के बगैर उसके घर में से उसके माल में से कोई भी चीज वो अपनी मर्जी से शौहर की इजाजत के बगैर खर्च करे। ये उसके लिए कतअन भी जायज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कई दफा गुजर चुकी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि अच्छी औरत कौन है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो अहम औसाफ का जिक्र किया अच्छी औरत के अंदर, तीन अहम औसाफ का। एक तो ये कि जब वो अपनी बीवी को देखे तो खुश हो जाए, दूसरा ये कि जब अपनी बीवी को किसी बात का हुक्म दे तो बीवी फौरन इताअत करे, तीसरा ये कि वह तहफ़ज़हु फी नफ्सिहा व मालिही, अपने नफ्स में हिफाजत करे यानी आबरू की हिफाजत करे, जिस पर हम गुज़श्ता एपिसोड में बात कर चुके हैं, और उसके साथ साथ शौहर के माल की भी वो हिफाजत करे। तो शौहर के माल की हिफाजत करना ये बीवी के ऊपर वाजिब है। अगर उसकी इजाजत के बगैर अपने शौहर का माल वो कहीं पर भी खर्च कर रही है तो ये हिफाजत के मनाफी चीज है, ये हिफाजत नहीं है। हिफाजत ये है कि उसकी इजाजत के बगैर उसे खर्च ना किया जाए। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला तुनफिकु इम्राअतुन शैअम मिन बैति ज़ौजिहा इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा। कोई भी औरत, कोई भी बीवी अपने शौहर के घर में से कुछ भी ना खर्च करे शौहर की इजाजत के बगैर। शौहर की इजाजत के बगैर अपने शौहर के घर में से कोई भी चीज वो खर्च नहीं कर सकती है।
یہاں پر شیئن کا کلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، اور عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ نکرہ اگر نفی کے سیاق میں آئے تو یہ عموم پر دلالت کرتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز، شیئن میں تمام چیزیں داخل ہیں، تو اپنے شوہر کے گھر میں سے کوئی بھی چیز اس کی اجازت کے بغیر خرچ کرنے کی اجازت بیوی کو نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعلیم دی تو صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ ولا طعام، اللہ کے نبی کیا عورت کھانا بھی اپنی مرضی سے کسی کو نہیں دے سکتی ہے؟ گھر میں کھانا ہوتا ہے، سب سے آسان چیز جو گھر میں ہوتی ہے وہ کھانا ہے۔ کوئی غریب آ گیا، مسکین آ گیا، کوئی محتاج آ گیا، تو کیا عورت اپنی مرضی سے کسی دوسرے کو شوہر کے گھر سے کھانا بھی نہیں دے سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ذاک افضل اموالنا، کھانا ہی تو سب سے اچھا مال ہے، سب سے افضل اور اچھا اور سب سے اہم مال تو کھانا ہی ہے، کھانے ہی کے لیے تو دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے، تو کھانا یہ سب سے اچھا مال ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، امام البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب کوئی عورت اپنے اگر شوہر کی اجازت نہیں ہے تو اس کے گھر میں سے وہ کھانا بھی کسی فقیر کو اس کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتی ہے۔ ہاں اگر شوہر کی اجازت ہے تو وہ دے سکتی ہے، خرچ کر سکتی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا کہ بیوی کا جو اپنا خرچہ ہے وہ شوہر پر آلریڈی واجب ہے، اس کو تو دے ہی رہا ہے، اس کا جو بنیادی خرچہ ہے۔ یہ جو بات ہو رہی ہے بنیادی خرچے کے اوپر کی چیز ہے، وہ چیز عورت اپنی شوہر کے اجازت کے بغیر کسی کو نہیں دے سکتی شوہر کے گھر میں سے۔ اگر شوہر کی اجازت ہے تو دے سکتی ہے، اور اجازت تین طرح سے ہو سکتی ہے۔ شوہر کی اجازت مال خرچ کرنے کی بیوی کے لیے تین طرح سے اجازت ہو سکتی ہے۔ ایک اجازت تو یہ ہے کہ وہ صراحت کے ساتھ اپنی زبان سے کہے کہ بھائی اگر کوئی سامان مانگنے آیا، کوئی عورت پڑوس کی آئی، آپ دے سکتی ہو، کوئی محتاج عورت اگر آئی تو آپ صدقہ کر سکتی ہو، وہ اجازت دے دے، کھلی اجازت بیوی کو کہ تمہیں اجازت ہے، خرچ کر سکتی ہو، تو یہ تو صریح اجازت ہوئی، ایسی صورت میں بیوی کے لیے جائز ہے۔ اجازت کی دوسری صورت یہ ہے کہ دلالت الحال سے وہ اجازت دے۔ دلالت الحال کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بیوی جو اپنے شوہر کے ساتھ کئی سالوں سے رہ رہی ہے، اسے اپنے شوہر کے بارے میں معلوم ہے کہ فلاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں میرے شوہر کی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، اور وہ جو ہے یہ بات پسند کرتے ہیں کہ اگر کوئی فقیر محتاج آئے تو اس کی مدد کیا جائے، اس بات کو پسند کرتے ہیں، تو گویا کہ اس کی طرف سے اجازت ہے۔ لیکن جب یہ بیوی کو یہ بات معلوم ہو تب اگر بیوی کو لگتا ہے کہ میرے شوہر کو آبجیکشن ہو سکتا ہے اس پر، تو نہیں دے سکتی ہے۔ اور اجازت کی تیسری شکل یہ ہے دلالت العرف۔ دلالت العرف جیسے اس سماج اور معاشرے کے اندر یہ معروف ہے کہ شوہر حضرات بیویوں کو چھوٹی موٹی چیزیں خرچ کرنے سے نہیں منع کرتے ہیں، اور یہ سب کو معلوم ہے، شوہر کو بھی معلوم ہے، بیوی کو بھی معلوم ہے، تو وہاں پر ہر چیز میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر شوہر نے زبانی طور سے صاف صاف کہہ دیا کہ میری اجازت کے بغیر آپ کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تب یہاں پہ نہ تو دلالت العرف دیکھا جائے گا نہ تو دلالت الحال دیکھا جائے گا، جب اس نے صراحت کے ساتھ کہہ دیا، کیونکہ نطق اور صراحت یہ جو ہے دلالت پر مقدم ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں سے کوئی مال خرچ کرنا بیوی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ امانت داری کے خلاف ہے، یہ خیانت ہے۔ اگر شوہر کی اجازت ہو تو خرچ کر سکتی ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو اجازت دیا ہوا ہے خرچ کرنے کے لیے کہ آپ صدقہ کر سکتی ہو، آپ غریبوں کی، محتاجوں کی، مسکینوں کی مدد کر سکتی ہو، اگر کوئی پاس پڑوس سے کچھ مانگنے آئے تو آپ دے سکتی ہو، شوہر نے اجازت دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اجازت دیتا ہے صدقہ کرنے کی، خیرات کرنے کی، لوگوں کی مدد کرنے کی،
اور وہ بیوی صدقہ اور خیرات کرتی ہے اس کی اجازت سے، تو ایسی صورت میں یاد رکھیے کہ یہ بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ اگر وہ عورت صدقہ کرے گی اپنے شوہر کی اجازت سے، اس کے مال سے، تو ایک تو اس عورت کو پورا اجر ملے گا صدقے کا، دوسرا اس کے شوہر کو بھی مکمل اجر ملے گا صدقے کا، جبکہ صدقہ اس نے نہیں کیا ہے، صدقہ بیوی نے کیا ہے، لیکن شوہر کو بھی صدقے کا مکمل اجر ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالی روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا انفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدۃ کان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما اکتسب۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں سے کچھ خرچ کرتی ہے اور اس خرچ کرنے کے طریقے میں فساد نہیں ہے، افساد نہیں ہے، اچھی نیت سے اچھے طریقے سے خرچ کرتی ہے اور شوہر کی اجازت ہے، تو ایسی صورت میں اس عورت کو صدقے کا مکمل اجر ملے گا، کیونکہ اس نے صدقہ کیا، خرچ کیا، اور اس کے شوہر کو بھی صدقے کا مکمل اجر ملے گا کیونکہ اس نے کمایا، شوہر کو کمانے کی وجہ سے اجر ملے گا کیونکہ اسی کی کمائی کو صدقہ کیا گیا ہے، اور بیوی کو صدقے کا مکمل اجر ملے گا۔ لیکن یہاں پہ شرط یہ ہے کہ غیر مفسدۃ، افساد نہ ہو اس خرچ کرنے میں۔ غیر مفسدہ افساد جو ہے دو طریقوں سے ہو سکتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر خرچ کرے تو یہ افساد ہے، دوسرا یہ کہ اس کی اجازت کے ساتھ خرچ کر رہی ہے لیکن فضول خرچی کر رہی ہے، اس کے نیت میں ہے کہ جو ہے لٹاؤ، ہے نا، اس کی نیت صحیح نہیں ہے، تو یہ بھی افساد ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر شوہر کی اجازت کے بغیر اچھے طریقے سے خرچ کر رہی ہے تو شوہر کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور دونوں کو صدقے کا مکمل اجر ملے گا۔ تو یہاں پر شوہروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں ایک طرف شریعت نے عورت کو منع کیا ہے کہ بغیر اجازت کے خرچ نہ کرے، وہیں پر دوسری جانب شوہروں کو اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی اجازت اپنی بیویوں کو دو تاکہ تمہیں اجر ملے۔ اگر اجازت دو گے تو تمہارے لیے بھی اجر ہے، لیکن بہرحال وہ اصلی جو حکم ہے وہ باقی رہے گا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ خرچ نہیں کر سکتی۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر کوئی عورت، کسی شوہر نے اپنی بیوی کو کچھ مال دے دیا، گفٹ دے دیا، ہبہ کر دیا، اس کو دے دیا، اب ظاہر ہے جب شوہر نے بیوی کو مال دے دیا تو مال بیوی کا ہو گیا۔ اب ایسی صورت میں اگر بیوی وہ اپنا مال کہیں پر صدقہ خیرات کرتی ہے، کہیں پر خرچ کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اس بیوی کو مکمل صدقے کا اجر ملے گا اور اس کے شوہر کو بھی نصف اجر ملے گا۔ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو کچھ مال دے دیا، اب بیوی نے شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں صدقہ کر دیا، ایسی صورت میں بیوی کو صدقے کا مکمل اجر ملے گا اور اس کے شوہر کو بھی اس کا نصف اجر ملے گا، کیونکہ دیا اسی نے تھا، گرچہ اسے اجازت نہیں لیا ہے، اور یہاں پر اس سے اجازت اس لیے نہیں لیا ہے کہ شوہر نے اس کو دے دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں حدیث ہے، وہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَنفَقَتْ مِن نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ۔ اگر کوئی شوہر، اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کچھ مال دے دیتا ہے اور وہ بیوی اس کی اجازت کے بغیر وہ مال صدقہ کر دیتی ہے، تو اس بیوی کو تو صدقے کا اجر ملے گا ہی، لیکن اس کا نصف اجر، آدھا اجر صدقے کا اس کے شوہر کو بھی ملے گا۔ تو یہاں پر ہماری شریعت نے اس بات کی بھی ترغیب دلائی ہے شوہروں کو کہ اپنی بیویوں کے ہاتھ میں کچھ دو تاکہ وہ بھی صدقہ اور خیرات کر سکے، لیکن ساتھ میں بیویوں کو اس بات سے روکا ہے کہ اپنے شوہروں کی اجازت کے بغیر آپ اس کے گھر سے کچھ بھی خرچ نہیں کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ کا جو حق ہے وہ آلریڈی آپ کو مل رہا ہے، آپ کا جو حق ہے وہ نان و نفقہ کی شکل میں آپ کو پہلے سے مل رہا ہے،
اس کے علاوہ آپ اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کر سکتی۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ چونکہ شوہروں کے اوپر واجب ہے اپنی بیویوں کا نان و نفقہ دینا، ان کا خرچہ دینا، اگر کوئی شوہر بخیل ہے، نہیں دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی بیوی کیا کرے؟ کیا اس کی اجازت کا انتظار کرے؟ تو شوہر تو بخیل ہے، دے نہیں رہا ہے، یا اتنا کم دے رہا ہے کہ اس کے لیے کافی نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس عورت کو شریعت نے اجازت دیا ہے کہ اگر تمہارا شوہر کوتاہی کرتا ہے، تمہارا جتنا خرچ ہونا چاہیے وہ نہیں دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی اجازت کے بغیر تم خرچ کر سکتی ہو۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی شکایت کیا کہ ان ابا سفیان رجل شحیح ولا یعطینی ما یکفینی وولدی، کہ میرے شوہر ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہیں اور وہ مجھے اتنا نہیں دیتے ہیں جو میرے لیے اور میرے بچے کے لیے کافی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خودی ما یکفیک وولدک بالمعروف، تم اتنا لے لو جو تمہارے خرچے کے لیے کافی ہو، تمہارے بچے کے خرچے کے لیے کافی ہو، بالمعروف، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی دھیان رہے کہ بیوی کا خرچہ شوہر کی حیثیت کے مطابق ہی واجب ہے، اس کی حیثیت سے زیادہ نہیں۔ بیوی اپنی طرف سے طے نہیں کر سکتی ہے کہ میرا خرچہ اتنا اتنا ہے، شوہر کی حیثیت کو دیکھ کر کے اس کا خرچہ طے کیا جائے گا۔ اگر اتنا بھی نہیں دیتا ہے تب بیوی کو اجازت ہے کہ اس شوہر کی رضامندی کے بغیر وہ مال لے سکتی ہے، اور اگر اس کا پورا خرچہ شوہر دے رہا ہے، اس کی ساری بنیادی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، تو بیوی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے گھر میں سے وہ کچھ بھی خرچ کر سکے، جیسا کہ میں نے حدیث ذکر کیا کہ وہ کھانا بھی کسی فقیر کو شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتی ہے۔ اگر اس کو پتا ہے کہ میرے شوہر سے عام اجازت ہے، ان کو کوئی اعتراض اور آبجیکشن نہیں ہوتا ہے، تو دے سکتی ہے، لیکن اگر اسے لگتا ہے کہ میرے شوہر کو اعتراض ہے تو وہ اپنے شوہر کے گھر میں سے، اس کے مال میں سے کچھ بھی خرچ نہیں کر سکتی ہے۔ شوہر کے مال کی حفاظت کرنا یہ بیوی پر واجب ہے، یہ شوہر کا حق ہے۔ جی، جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم۔ الحمدللہ بہت قیمتی اور بہت اہم مسائل جو میری اور آپ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہمارے شب و روز سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ذکر شیخ نے کیا اور کافی تفصیل سے سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں پر ایک چیز اور میں ایک لائن اضافہ کرنا چاہوں گا۔ جیسے ہم نے جب یہ بیان کیا احادیث کی روشنی میں کہ بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر خرچ کرے، اگر فرض کیجئے کوئی بیوی ایسا کرتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ حرام کام کر رہی ہے پہلی بات تو، اور وہ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے، وہ بندے کا حق ہے، وہ شوہر کا حق ہے جس کے ساتھ وہ زیادتی کر رہی ہے۔ اب وہ حق اس کے اوپر واجب ہے، اس کو ادا کرنا ہوگا، جس طرح دوسرے حقوق العباد قیامت میں ادا کیے جائیں گے، اسی طرح سے یہ حق بھی اگر شوہر سے چوری چپکے کوئی بیوی اس کا مال اس کی اجازت کے بغیر خرچ کر رہی ہے، جو کہ بہت ساری بیویوں کی عادت ہوتی ہے، میں یہ بات بار بار انڈر لائن کر کے کہوں گا کہ ایسی بیویوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مال جو شوہر کی اجازت کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر زیادتی کر کے کوئی بیوی خرچ کر دیتی ہے، اس کا حساب اسے قیامت میں اپنی نیکیوں کی شکل میں دینا ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو لہٰذا اگر کچھ بیویاں اس طرح سے کرتی رہی ہوں اب تک، تو انہیں چاہیے کہ اپنے شوہروں سے پہلے بات تو اس کو معاف کروا لے، اگر ان کے پاس ہے تو واپس کر دیں، ورنہ کم از کم اس کو معاف کروا لیں، اور آئندہ کے لیے اس سے توبہ کر لیں، کیونکہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج آپ دنیا کے اندر چند روپے پیسے کی خاطر شوہر کا حق مار رہی ہیں، کل کو قیامت میں اپنی نیکیوں کی شکل میں شوہر کو اسے ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو یہ کوئی ایسا عام مسئلہ نہیں ہے جو آیا مفتی صاحب نے ذکر کیا اور گزر گیا، نہیں، اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اگر 1 روپیہ بھی کسی بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ زیادتی کیا ہے تو اس کا حساب اسے دینا ہوگا، اگر زیادتی ہے تو۔ اور اس کے
مقابل میں اگر شوہر نے بھی بیوی کے ساتھ زیادتی کیا ہے تو اس کو بھی حساب دینا ہوگا. تو اس لیے اس مسئلے کو اس ناحیے سے دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں ہمیں محرومی کا سامنا ہو اور یہ حساب کتاب جو دنیا میں ہم کر رہے ہیں اس کو وہاں پہ چکانا پڑے. جی جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ابھی وقت ہے آپ لوگوں کے سوالات کا، تو میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو اس سے گزارش کروں گا کہ ہم نے ہماری اسٹریم یارڈ کے لیے ایک کمنٹ میں پیسٹ کر دی ہے. اس لنک سے آپ ڈائریکٹ ہمارے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں یا آپ کمنٹس میں بھی سوالات کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اسٹریم میں جڑ کر کے ہی کریں کیونکہ کمنٹس کے سوالات ہم لوگ نہیں لے پاتے ہیں عام طور سے. اور انشاءاللہ جیسے بھی لوگ ایڈ ہوتے جائیں گے انشاءاللہ ہم ان کو ایڈ کرتے جائیں گے. اور جو لوگ اسٹریم یارڈ میں ایڈ نہیں ہو پا رہے ہیں، اگر آپ کو اسٹوڈیو فل دکھا رہا ہے تو آپ ٹرائی کرتے رہیں انشاءاللہ. جیسے جیسے یہاں سے لوگوں کے سوالات ہوں گے ہم یہاں سے ریموو کریں گے تو انشاءاللہ آپ ایڈ ہو پائیں گے. تو شیخ اگر آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا سلسلہ شروع کریں. جی بالکل. جزاک اللہ خیر. آج کی سب سے پہلے گیسٹ ہے سسٹر جو ہے ام صفیہ. میں آپ کو ایڈ کروں گا اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمنا کو میں ایڈ کروں گا. جی سسٹر ام صفیہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال روزے کے متعلق تھا. پچھلے ہفتے میں آپ نے بتایا تھا، کسی نے سوال کیا تھا جی کہ حمل والی عورت اگر روزہ چھوڑ دے تو صدقہ کر دے تو انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. جی تو اگر نفاس والی عورت چھوڑتی ہے روزہ تو اس کا بھی صدقہ سے پورا ہوگا یا رکھنا پڑے گا؟ جی شیخ. دیکھیے سوال پورا ان کا تو سن نہیں پایا، لیکن میرے خیال سے میں جو مقصد ہے وہ سمجھ گیا ہوں. بہن کا سوال ہے کہ اگر کوئی حمل والی عورت روزہ چھوڑتی ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جتنا روزہ اس نے حمل کی وجہ سے چھوڑا ہے، حمل کی وجہ سے، اتنے ہر ایک روزے کی جانب سے ایک مسکین کو وہ کھانا کھلا دے گی. راجح قول کے مطابق یہ مسئلہ اختلافی ہے، لیکن بعض صحابہ کے صحیح آثار اس سلسلے میں وارد ہیں، جن میں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، غالباً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی اثر ہے کہ کوئی عورت حمل کی وجہ سے اگر روزہ چھوڑ رہی ہے، مشقت ہو رہی ہے اسے، اور اس نے روزہ چھوڑا تو ہر روزے کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی. اسی طرح سے اگر کوئی عورت بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہی ہے، بچے کو دودھ پلانے اور روزہ رکھنے میں دقت ہو رہی ہے، بچے کو پریشانی ہو رہی ہے یا اس کو خود پریشانی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑا، تو ایسی عورت بھی ہر ایک روزے کی جانب سے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی. لیکن اگر کسی عورت نے حیض یا نفاس کی وجہ سے روزہ چھوڑا، دیکھیے دونوں میں فرق ہے، آپ اس بات کو ٹھیک سے سمجھیے کہ حالت حمل میں روزہ رکھنا جائز ہے، دودھ پلانے کی حالت میں بھی روزہ رکھنا جائز ہے، لیکن پریشانی کی وجہ سے حمل والی عورت نے یا دودھ پلانے والی عورت نے روزہ چھوڑا، اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ہر ایک روزے کی جانب سے ایک مسکین کو کھانا کھلائے. لیکن حالت حیض میں اور حالت نفاس میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے. حالت حیض اور حالت نفاس میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتی. تو اگر حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑا ہے تو ایسی صورت میں اسے قضا کرنا ہے، جتنا روزہ چھوڑا ہے بعد میں اس کو قضا کرنا ہے، اتنا روزہ رکھنا ہے. تو نفاس کی وجہ سے چھوڑنا یہ الگ مسئلہ ہے، دودھ پلانے کی وجہ سے چھوڑنا الگ مسئلہ ہے. نفاس کی وجہ سے چھوڑنا یہ واجب ہے، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتی، لیکن دودھ پلانے کی وجہ سے چھوڑنا یہ واجب نہیں ہے، وہ اس کی اپنی ضرورت ہے. تو دونوں میں فرق ہے. اگر کسی نے نفاس کی وجہ سے چھوڑا ہے تو قضا کرے گی، اگر دودھ پلانے کی وجہ سے چھوڑا ہے تو ہر روزے کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی. جی سسٹر صفیہ، ام صفیہ. جی شکریہ. اور شیخ ایک اور سوال تھا، نماز کی حالت میں سسٹر ایک ہی سوال آج ہم لوگ لیں نماز گے کیونکہ شیخ کا اوپننگ کمنٹ ہوا ہے، تو انشاءاللہ آپ کل آ جائیں یا سیٹرڈے آپ آ جائیں انشاءاللہ، یا سیٹرڈے کو دوپہر میں بھی ٹھیک آپ ہے، انشاءاللہ شکریہ. آ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.
تو شیخ یہ بہتر اس کا کیا ہے, روزہ رکھنا بہتر ہے یا مسکین کو کھانا کھلانا بہتر ہے حالت حمل میں؟ دیکھیے یہ بہت اختلافی مسئلہ ہے, لیکن واللہ عالم بالصواب, میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں ادلہ کی روشنی میں کہ صحابہ کرام سے یہ چیز ثابت ہے. اور اگر آپ عام مصالح دیکھیں گے, وہ اس عورت نے حمل کی وجہ سے روزہ چھوڑا, ٹھیک ہے, یا دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ چھوڑا. ایسا کئی عورتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ مان لیجئے اس نے رمضان میں حمل کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا, رمضان کے بعد اس کی ڈیلیوری ہو گئی, اب وہ جو ہے 30-40 دن تک اس کا جو ہے نفاس چلا, جی روزہ نہیں رکھ سکتی. اس کے بعد وہ دودھ پلائے گی, بچہ مان لیجئے اس کا کمزور ہے, دودھ پلانے میں اور روزہ رکھنے میں دقت ہو رہی ہے, روزہ کیسے رکھے گی؟ اب پتا چلا جیسے جو ہے دودھ پلانے کی مدت ختم ہی ہونے والی تھی, وہ دوبارہ حمل سے ہو گئی, اب وہ کیا کرے گی؟ تو ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے. دوسری بات, اگر یہ حکمت نہ بھی ہو, یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ بعض کے ساتھ ہو سکتا ہے, تو بعض صحابہ کرام سے عبداللہ ابن عمر سے صراحت کے ساتھ ثابت ہے, اپنی بیٹی کو انہوں نے کہا کہ ہر مسکین ہر روزے کی جانب سے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. جزاک اللہ خیر شیخ. اگلے گیسٹ ہے سسٹر ہمنا, اور اس کے بعد انشاءاللہ میں ایڈ کروں گا سلیمان کو. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم شیخ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ آج کل سوسائٹی میں دیکھنے ملتا ہے کہ کچھ مرد کیا کرتے ہیں کہ وہ مطلب پیچھے ہٹ گئے, بیک سیٹ لے لیا, اور انہوں نے اپنے گھر کی خواتین کو مطلب گھر کی پوری چابی دے دی ہے, مطلب انڈیپینڈنٹ بنا دیا ہے. مارکیٹ جانا, بچوں کے ہر ضرورت پوری کرنا, ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے باہر جانا, چاہے وہ گروسری ہو یا کچھ بھی ہو, اور سمجھے کہ قوام اب وہ عورت ہی بن گئی ہے. کچھ تو مطلب گاڑیاں بھی ان کی سہولت کے لیے دے دی ہے, جیسے کہ اسکوٹی ہوئی, کار ہوئی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ عورت باہر جاتی ہے تو اس کا غیر مرد سے انٹریکشن ہوتا ہے, اور ہر طریقے کے مرد ہوتے ہیں مارکیٹ میں. تو پھر ایسے مرد پھر کیا کرتے ہیں کہ باقی مردوں کے سامنے بھی پراؤڈلی بولتے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنی بیوی کو بہت ہی مطلب انڈیپینڈنٹ بنا دیا ہے, مطلب ایسے تھوڑا سا فریڈم دینا چاہیے. اور پھر کیا ہوتا ہے نا کہ دھیرے دھیرے پھر باقی گھروں میں بھی وہ اثر ہوتا ہے, پھر باقی مرد جو ہوتے ہیں وہ اپنے ریسپانسبلٹی سے بھاگتے ہیں, پھر انہیں بھی لگتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے وہ صحیح ہے. لیکن یہ تو غلط ہے نا شیخ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بولا ہے عورتوں کو کہ وہ گھر میں ان کا رہنا زیادہ بہتر ہے. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ جب مردوں کے سے ایسے چیزیں آتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا ہم بھی باہر نکلے, کیا ہم بھی گاڑی چلانا سیکھے, کیا مطلب کیا اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے شیخ آپ؟ واضح سوال. جی شیخ. دیکھیے آپ نے جتنی بھی باتیں کی اس میں ایک ایک حرف صحیح ہے, آپ کی ساری بات صحیح ہے اور شریعت کے مطابق بھی ہے, اور زمینی جو حقیقت ہے اس کو بھی آپ نے بیان کر دیا, بالکل صحیح ہے. اور اس پر ہم کسی اسٹریم میں ہم نے بات بھی کیا ہے, اور جب بھی یہ مسئلہ آیا ہے تو ہم نے بتایا ہے. دیکھیے جو مرد یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو انڈیپینڈنٹ بنا دیا ہے, وہ دیکھیے اس زمانے میں جو ہے نا, جو الفاظ ہیں ان کے معانی کو لوگوں نے بدل دیا ہے. جو معایر ہوتے ہیں معایر بدل دیے گئے ہیں, سچ کو جھوٹ کہہ دیا گیا ہے, جو ہے سود کو انٹرسٹ کا نام دے دیا گیا ہے. اور یہ جو بے غیرتی ہے نا, اصل میں وہ بے غیرتی کہتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے کہ میں بے غیرت ہو گیا ہوں. یہ نہیں کہہ پاتے ہیں کہ میں بے غیرت ہو گیا ہوں آج سے, اور میں نے اپنی بیوی کو مارکیٹ میں چھوڑ دیا ہے مردوں کے سامنے. وہ یہ نہیں کہہ پاتے ہیں, تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو جو ہے آزادی دے دیا ہے. بھائی آپ جتنا غور کریں گے, ہماری شریعت نے عورت کو جتنا دیا ہے, اگر آپ مقارنہ کرنے جائیں گے تو ساری ذمہ داریاں مردوں پر ڈالی گئی ہیں. عورتوں کی اتنی عزت اور تکریم کی گئی ہے ہماری شریعت کی جانب سے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. دنیاوی نظام میں ایک عورت ہی صرف دنیا میں ایسی مخلوق ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک کوئی نہ کوئی مرد اس کا ذمہ دار ہوتا ہے, اس کے خرچے کا, اس کی ضروریات کا. پیدا ہوئی اس کا باپ ذمہ دار ہے, تمہاری ذمہ داری ہے سب کچھ پورا کرو. باپ نہیں ہے تو بھائی لوگ پوری کریں گے. شادی ہو گئی اب شوہر کی ذمہ داری ہے, بچے ہو گئے بچوں کی ذمہ داری ہے, پوتے ہو گئے ان کی ذمہ داری ہے. مرنے تک
یہاں تک کہ عورت اگر اس کے پاس ملین پراپرٹی ہو تو اس عورت کے اوپر واجب نہیں ہے کہ اپنے اوپر خرچ کرے. اتنی تکریم کیا ہے ہماری شریعت نے عورت کی. مردوں کو عورتوں کی طرف نگاہ بھر کے دیکھنے سے منع کیا ہے. عورت اتنی مکرم ہے ہماری شریعت کی نگاہ میں. اب وہ بے غیرت مرد جو کہتا ہے میں نے اپنی عورت کو آزاد کر دیا ہے، بھائی آزاد تو شریعت نے کیا ہے، اس کو تمام دنیا کے جھنجھٹوں سے، تمام ذمہ داریوں سے آزاد کر دیا. آزادی یہ ہے، آزادی یہ تھوڑی ہے کہ اس کو تم ذمہ داریوں کی زنجیروں میں جکڑ دو. یہ آزادی نہیں ہے. تم نے اسے جو ہے آلو ٹماٹر میں، سبزی میں، تیل نمک میں تم نے جکڑ دیا ہے، اور ساتھ میں تم نے جھنجھنا کے طور پر ایک اسکوٹی لا کر کے اس کو دے دیا ہے کہ تاکہ وہ محسوس کرے کہ میں آزاد ہوں. ارے تم نے اسے اس دنیا کے جھنجھٹوں میں، ذمہ داریوں میں جکڑ دیا ہے. یہ قید ہے، آزادی نہیں ہے. آزادی یہ ہے کہ عورت بلا ٹینشن کے گھر میں فری رہے. مرد کی ذمہ داری ہے کہ تمام چیزیں لا کر کے مہیا کرو، میں گھر میں بغیر ٹینشن کے آرام سے رہوں گی. یہ آزادی ہے. بھائی جیسے میں اگر کوئی آدمی مجھے کہہ دے کہ آج سے آپ آزاد ہو، آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف گھر میں رہو، گھر کے جو کام ہیں وہ دیکھو، اور تم آزاد ہو، تمہیں گھر میں باہر جا کر دھکا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ آزادی ہے. بھائی میں تو آزاد نہیں ہوں، میں کام کرتا ہوں، نوکری کرتا ہوں، دنیا کے دھکے کھاتا ہوں، تو میں آزاد کہاں ہوں؟ آزاد عورت ہے. آزاد میری بیوی ہے جو گھر کے اندر ہر اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنا میری ذمہ داری ہے. تو عورت آزاد تھی، اور اسے آزادی کا نام دے کر کے دنیا کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا گیا ہے، اور وہ عورت بازاروں کے دھکے کھاتی ہے اور اس دھوکے میں رہتی ہے کہ وہ آزاد ہو گئی ہے. تو یہ آزادی نہیں ہے، یہ شوہروں کی بے غیرتی ہے، بے غیرتی. اور جب غیرت مر جاتی ہے انسان کی تو چیزوں کے درمیان وہ فرق نہیں کر پاتا ہے. عزت اور بے عزتی کے درمیان اس کو فرق نہیں رہ جاتا ہے. کسی بے عزت مرد سے آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ عزت کس کو کہتے ہیں، بے عزتی کس کو کہتے ہیں. جس کی فطرت، جس کا نیچر سلامت ہے، وہ بتا پائے گا کہ بے غیرتی کیا ہے اور غیرت کیا ہے. ایسے لوگوں کی غیرت مر جاتی ہے، وہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ جو ہے آزادی کیا ہے. آزادی یہ ہے کہ اپنی عورت کو گھر میں بٹھا کر کے، اپنے سر پہ بٹھا کر کے اس کو گھر کی ملکہ اور رانی بنا کر کے رکھو. اس میں اس کی آزادی ہے. اور ان وحشی بھیڑیوں کے سامنے بازاروں میں دھکے کھانے کے لیے، غیر مردوں سے باتیں کرنے کے لیے اس کو چھوڑ دو. یہ آزادی نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے، اور یہ عورتوں کو قید کر دیا گیا ہے. اور عورت ناقص العقل عورت، وہ یہ سمجھ نہیں پاتی ہے کہ میرے ساتھ کیا کھیل ہو گیا ہے. بھائی دنیا پر اگر آپ کے پاس آنکھیں ہیں، دل ہے، دماغ ہے، تو دنیا پر نظر دوڑائیے کہ آزادی کی، عورتوں کی آزادی کی کون کون سی شکلیں ہیں. وہ عورتیں جو برہنہ مردوں کے سامنے ناچتی ہیں، وہ بھی تو کہتی ہیں کہ میں آزاد ہوں. بھائی ہمارے بعض پڑوسی ممالک میں تو یہ نعرہ بھی لگایا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. کیا تم سمجھتی ہو کہ یہ آزادی ہے تمہاری؟ تمہارے جسم کو یہ بھیڑیے بھگوڑتے ہیں اور تم کہتی ہو میرا جسم میری مرضی، اور اس کو آزادی تصور کرتی ہو. تو آزادی کی بہت ساری شکلیں دنیا میں عورتوں کے لیے موجود ہیں، اور یہ فحش کے اڈے، زنا کے اڈے، یہ تمام آزادی کے نام پر ہی کھولے گئے ہیں. عورتوں کی برہنہ تصویریں انٹرنیٹ پر اور جرائد میں، سوشل میڈیا پر جو نشر ہوتی ہیں، یہ آزادی کے نام پر ہی ہوتی ہے، وہ بھی اس کو آزادی ہی کہتے ہیں. تو بہرحال آزادی اور آزادی میں فرق ہے. تو ایک آزادی یہ بھی ہے کہ اپنی عورت کے ہاتھ میں جھولا تھما دو اور ایک اسکوٹی جھنجھنے کی شکل میں دے دو، اور کہو کہ جاؤ تم جو ہے بازار سنبھالو اور میں گھر میں بچے سنبھالتا ہوں اور میں نے تم کو آزاد کر دیا. ارے وہ آزاد نہیں کیا ہے، وہ قید کر دیا ہے. وہ عورت سمجھ نہیں پا رہی ہے. تو بہرحال عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے، ہماری شریعت نے عورت کا مقام گھر میں بنایا ہے، لیکن گھر میں اس کو قید نہیں کیا ہے کہ وہ قیدی ہے، گھر کا دروازہ نہیں کھل سکتا. شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تمام ضروریات کو گھر میں پوری کرے. جب اس کو باہر نکلنے کی ضرورت ہو، اس کو عزت سے، عصمت کے ساتھ جو ہے سنبھال کے اس کو لے جائے. جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اس کی حفاظت اتنی زیادہ کی جاتی ہے.
تو آپ کی وہ عزت ہے, آپ اس کی حفاظت کیجئے. اور دنیا کی نگاہیں کیسی ہیں عورتوں کے سلسلے میں ہر آدمی جانتا ہے, کوئی بیوقوف بننے کی کوشش نہ کرے, سب کو پتا ہے. تو یہ کیسی غیرت اور کیسی آزادی ہے کہ تم اپنی بیوی کو بازار میں چھوڑ دو, کہو کہ میں نے انڈیپینڈنٹ بنا دیا ہے. اور وہ آخر میں جو آپ نے بات کہی کہ اس کا اثر دوسرے گھروں پر بھی ہوتا ہے, بالکل صحیح بات ہے. جو ہے تربوز کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ محلے کے اندر 2-4 بے غیرت مرد آ جائیں, 2-4 بے غیرت عورتیں آ جائیں تو پورے محلے کا جو ماحول وہ خراب کر دیتے ہیں. اب کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ دیکھو فلاں کی بیوی تو جو ہے مارکیٹ جا رہی ہے اور لوگوں سے گپے لڑا رہی ہے, جو ہے مارکیٹ میں بھاؤ تاؤ کر رہی ہے ہنس ہنس کے. میرا شوہر تو جاتا ہے تو کپڑے مہنگے خرید لاتا ہے, میں جاتی ہوں تو ہنس ہنس کے ریٹ کم کرا لیتی ہوں. ہاں, تو کتنا بڑا بیوقوف ہے, میرا شوہر جو ہے کیوں نہیں مجھے جانے دیتا ہے. تو یہ آپ نے صحیح کہا, یہ اس طرح سے ماحول خراب ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین رحم فرمائے اور اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے کہ غیرت کیا ہے, بے غیرتی کیا ہے. ایسے لوگ بے غیرت ہیں, انہیں اپنے پیشانی پر یہ ٹیگ لگا لینا چاہیے کہ میں بے غیرت ہوں, اس کے بعد وہ کچھ بھی کریں. جی جی, جزاک اللہ خیر شیخ, بہت قیمتی باتیں رہیں اس ٹاپک پر. انشاءاللہ ضرور ہم لوگ اس کی کلپ کٹنگ کریں گے اور انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچ جائے گی آپ لوگوں تک. جی سسٹر ہمنا, امید ہے آپ کو تفصیل سے الحمدللہ جواب دے دی. جزاک اللہ خیر. ویاکم, بہت بہت شکریہ سسٹر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اگلے گیسٹ ہے سلیمان, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ, اس کے بعد میں ایڈ کروں گا آصف کو. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا ایک سوال تھا, جو موجودہ حالات میں جو فلسطین پر جو ہو رہا ہے, تو بہت سارے لوگ دیکھیں سنیں آپ کے سوال کا, اگر آپ کا سوال فقہی ہے, اگر کسی شریعت کے حکم سے متعلق ہے تو کیجئے, اگر سیاست سے متعلق, عالمی سیاست سے متعلق ہے تو پلیز اس کا جواب نہیں مل پائے گا, تو سوال کرنے سے فائدہ نہیں. نہیں سر, نہیں شکو سیاست سے نہیں ہے, بس ہمارا الگ کوشچن ہے. تو یہ ہے کہ جو اسرائیلی جو کمپنی ہے, جیسے کہ فقہ سے ریلیٹڈ ہے سلیمان بھائی, جی یعنی مسئلے مسائل کسی مسئلے سے ریلیٹڈ ہے یا آپ مسئلے ریلیٹڈ ہے. جی پوچھ لیجیے. جی وہ ابھی جو اسرائیل کمپنی ہے, جیسے کہ میکڈونلڈس ہو گیا, جو پیپسی ہو گیا, کوکو کولا ہو گیا, جو یہ ہم خرید کے پیتے ہیں, کھاتے ہیں, تو کیا یہ بہت سارے بولتے ہیں کہ اگر ہم جو بھی لیتے ہیں وہ پیسہ ان کو جاتا ہے, یہ ایسا مت نہیں لینا نہیں چاہیے, تو کیا صحیح ہے غلط ہے؟ کیونکہ پچھلی کچھ دنوں پہلے جو انڈیا میں بھی ایک چلا تھا حلال کٹ جھٹکا کٹ کا, وہ ہندو جو بنا رہے تھے مسلم سے کوئی لینا دینا بند کرو, ایسا کچھ چل کر رہے تھے, تو کیا ہم اس پہ کیا ایکشن لے سکتے ہیں, کیا ہم لینا صحیح ہے غلط ہے؟ ارشد بھائی, اس پر میں نے ایک تفصیلی جواب دیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ کلپ آپ لوگوں نے کٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ہوئی ہوگی شیخ غالباً, کیونکہ جیسے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کلپ جو ہے کٹ ہوئی ہے, تو میرے خیال سے بھائی وہاں پہ جا کر کے اس کو سرچ کر کے سن لیں, اسی بات کو دوبارہ ریپیٹ. بائیکاٹ پر نا مطلب شیخ نے کافی تفصیلی جواب دیا تھا اس وقت, اور ہمارا پروگرام جیسے ہی ہوتا ہے نا تو دوسرے تیسرے دن اس کی کلپس کٹنگ ہو جاتی ہے, مطلب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ ہو پائے, لیکن عام طور سے ہو ہی جاتی ہے. تو آپ ایک مرتبہ سرچ کر لیجئے, انشاءاللہ آپ کو وہ مل جائے گا, ٹھیک ہے. جی شیخ, ایک اور کو سوال تھا. نہیں بھی ملتا ہے تو آپ مجھے اگلی اسٹریم میں بتائیں, انشاءاللہ میں آپ کو وہ ایپیسوڈ نمبر بتا دوں گا انشاءاللہ. جی ٹھیک, جزاک اللہ خیر. شیخ ایک اور سوال تھا شیخ, کیونکہ آپ اس سوال کا جواب تو نہیں دے سکے اس لیے. فرمائے. جی شیخ, کبھی ہم غسل کرتے ہیں تو ہمارے جو غسل کرتے ہیں اس کے لگ کے کیا ڈریسنگ روم ہے, تو ہم آتے وقت کبھی کبھار کے بنا کپڑے کے آ جاتے ہیں اندر. دیکھیے اگر گھر میں کوئی نہیں ہے, آپ کے رفیق کو دیا بولو. ایک منٹ شیخ, ہاں میوٹ کر لیا ہے شیخ. اگر آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے, سارے دروازے وغیرہ لاک ہیں, یعنی وہاں پہ کسی کے آنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے, تو جائز ہے. لیکن میں کہوں گا کہ یہ آداب کے خلاف ہے, یہ چیز آداب کے خلاف ہے, جو کئی دفعہ کسی جو ہے بے پردگی کا سبب بھی بن سکتا ہے. اس لیے یہ آداب کے خلاف ہے, آپ ایسا نہ کریں. جہاں تک جواز کی بات ہے, تو اگر کسی کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے, کوئی امکان 0%,
تو کر سکتے ہیں آپ. لیکن ادب یہ ہے, طریقہ یہ ہے کہ آپ غسل خانے کے اندر ہی سب کچھ کریں. جی شیخ, غسل خانے کا لگ کرے, وہاں کوئی آتے نہیں جاتے نہیں, بس جب میں نے بتا دیا کہ اگر کوئی امکان نہیں ہے, 0% ممکن نہیں ہے, تو جواز کی حد تک یہ جائز ہے. کوئی مطلب اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ اکیلے ہیں. لیکن یہ آداب کے خلاف ہے. جس کی اس طرح کی عادت ہوگی, جو اس طرح کی عادت بنائے گا, وہ اس سے کبھی غلطی کرنے کا بھی امکان ہے. تو عادت یہ بنائے کہ بالکل اس پر عمل نہ کریں. جی جزاک اللہ. میرا سوال یہ تھا, ابھی ہم غسل کرنے کے بعد پھر سے وضو کرنا یا نہیں کرنا, میں یہ سوال یہ تھا, جب ہم غسل کر کے آتے ہیں کپڑے وغیرہ پہنتے ہیں, نہیں کپڑے وغیرہ پہننے کے بعد پھر سے ابھی غسل تو کیا ہے میں نے. آپ کل آئیے تاکہ کل ہم اس کا جواب اگلی اسٹریم میں دیں گے, تاکہ آپ اگلے اسٹریم میں بھی آئیں, کیونکہ تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی تفصیل کرنی پڑے گی, کیونکہ غسل کی دو قسمیں ہیں, دونوں کا الگ الگ حکم ہے, تو وہ تفصیل کرنی پڑے گی. آپ آئیے, انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیں گے انشاءاللہ. شیخ آپ کے سٹریم کے لیے میں بہت انتظار کرتا ہوں, کیونکہ میں جب بھی آپ کا سٹریم سٹارٹ ہوتا ہے تو میں وہ کچھ نہ کچھ کام میں بیزی ہو جاتا ہوں, اس لیے آپ کا آج تو میں میرے پورے کام چھوڑ کے بیٹھا ہوں شیخ. اس لیے آپ الارم لگا کر کے رکھیے شیخ, آج آپ میرا کام چھوڑ کے بیٹھا ہوں سٹریم کے لیے, کیوں کل بھی نہیں مل پایا میرے کو. اس لیے بس چھوٹا سوال ہے میرا, بس میں یہ بول رہا ہوں کہ ابھی غسل کر کے آنے کے بعد جب ہم کپڑے وغیرہ چینج کرتے ہیں تو اس سے وضو رہتی ہے یا ٹوٹتی, بس اتنا ہی میرے کو سوال. دیکھیے, اگر آپ نے غسل کرتے وقت وضو بنا لیا ہے, جیسے غسل کی دو قسمیں ہیں, ایک تو غسل واجب جو غسل جنابت ہے, اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ وضو پہلے کر کے پھر آپ غسل کیجئے. تو اگر آپ نے غسل جنابت کیا ہے, پہلے وضو کر لیا ہے, تو بعد میں آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر غسل جنابت کو کہتے ہیں الطہارہ من الحدث الاکبر, یہ بھی طہارت ہی ہے جو کہ واجب ہے, غسل جنابت واجب ہے. تو اگر جو ہے کوئی غسل جنابت کر رہا ہے تو اس کے پورے جسم پر پانی جاتا ہے, اور یہ طہارہ من الحدث الاکبر ہے, اور وضو جو ہے طہارہ صغرا ہے. تو قاعدہ ہے طہارت کے باب میں کہ طہارہ صغرا طہارہ کبرا میں داخل ہو جاتا ہے. تو اگر کسی نے غسل جنابت کیا ہے تو اس کو پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وضو یہ چھوٹی طہارت ہے, غسل جنابت بڑی طہارت ہے, چھوٹی طہارت بڑے طہارت میں داخل ہو جائے گی. تو یہ تو غسل جنابت کی بات ہو گئی. اگر عام غسل کر رہے ہیں آپ, عام غسل, تو ایسی صورت میں اگر آپ نے غسل کرتے وقت وضو بنایا ہے تو بعد میں وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ بعد میں پھر آپ کو وضو بنانا پڑے گا. جی شیخ, بہت بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر. اگلے گیسٹ ہے آصف, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ, اس کے بعد میں ایڈ کروں گا سسٹر احمد اللہ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, میں نے آپ کو ایک سوال کیا تھا 1-2 دن پہلے, غسل میں سر کا مسح کرنا. جی سنن نسائی کی جو ایک میں نے حدیث دیکھی 422 نمبر کی, وہاں پہ لکھا ہے کہ سر کا مسح نہ کرے بلکہ پانی ڈالیے. سنن نسائی کیا بتایا آپ نے؟ 422 نمبر حدیث تھی. سنن نسائی کی 422 نمبر حدیث. جی شیخ, میں کھول لیتا ہوں روایت ہو. یہ روایت میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں شیخ, تو آپ پڑھ کے سنائیے مجھے. جی شیخ, میں پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں آپ کو. کتنا ہے؟ 422. ہاں 422 نمبر. جی شیخ, یہ نافع سے ہے, ابن عمر کی روایت ہے. ہاں جی مل گئے, ایک سیکنڈ, ہاں مل گئے. جی انشاءاللہ ابھی آپ کو جواب مل جائے گا بھائی, تھوڑا سا انشاءاللہ ویٹ کر لیجیے. کوئی بات. دیکھیے, یہ غسل جنابت کے سلسلے میں حدیث ہے, اور اس میں جو ہے طریقہ بتایا گیا ہے. آپ نے جیسا کہ کہا
कि इस हदीस में जब सर के मसा तक पहुंचे तो है कि सर का मसा नहीं किए बल्कि डायरेक्ट उस पे पानी डाल लिए, ठीक है? जी जी। तो दूसरी रिवायतों में है कि वजू उसी तरह से किए जिस तरह से नमाज के लिए वजू करते हैं। वो रिवायत अभी हम आपको दिखाते हैं। यहां पर हाँ सुनिए, इस हदीस की तौजीह ये होगी कि जब सर के मसा तक पहुंचे तो सर का मसा करना है। अगर किसी आदमी ने पानी डाल लिया तो पानी डालना ये मसा से भी अबलग है, तो मसा के लिए काफी हो गया, ठीक है? जैसे मसा करते हैं आप, तो मसा से ज्यादा शदीद तो पानी डालना है, तो आपने पानी डाल लिया तो गोया कि वो मसा हो गया आपका। तो इसकी ये तौजीह की जा सकती है। देखिए गुस्ले जनाबत के सिलसिले में और दूसरी रिवायतें जिनमें जो है मुकम्मल वजू का तरीका। जी जी भाई, आपको जवाब मिल गया? एक सेकंड, क्या समझ में नहीं आया आपके? नहीं, मैंने देखा वो दूसरी रियायत वहां पे लिखा था जैसे नमाज के लिए वजू करते वैसे ही। जी जी, एक सेकंड, जी एक सेकंड। हाँ शेख, कोई मसला नहीं, आप देख लें इंशाल्लाह। देखिए सही बुखारी की रिवायत है, अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा इग़तसला मिनल जनाबति बदअ फग़सला यदैहि सुम्मा यतवद्दउ। हदीस नंबर है 248। ओके जी शेख, मिली? हाँ बदअ फग़सला यदैहि सुम्मा यतवद्दउ कमा यतवद्दउ लिस्सलाह। अब ये सही बुखारी की रिवायत है। आपने जो रिवायत बताया वो सुनन नसाई की रिवायत है, और जाहिर है दोनों रिवायतों में जमा की सूरत यही है कि वो जो है पानी डालना ये मसा के कायम मकाम है, क्योंकि पानी डालना ये मसा से भी ज्यादा जो है शदीद है, ठीक है? जी जी जी। अब तो मैं मसा करूं कि या पानी डालूं? आप ही बता दीजिए। देखिए जो बुखारी की रिवायत है वो असह है, इसमें कोई शक नहीं है। बुखारी की रिवायत असह है, तो आप वजू बनाइए, लेकिन अगर आपने पानी डाला तो भी सही है, क्योंकि वो रिवायत भी सही है। जी जी, मैं मसा ही करूंगा फिर। जी हाँ जी, बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। भाई उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी जी आसिफ भाई, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अल्लाह आपको ज़रा खैर दे। मैं अगले गेस्ट को ज्वाइन कर रहा हूँ, सिस्टर अमतुल्लाह, और फिर इंशाल्लाह इसके बाद मैं यूनुस इब्न रहमा को लूँगा। जी सिस्टर अमतुल्लाह। जी, मेरा ये सवाल है कि कुछ ऐसे फैमिलीज होते हैं जिनके शहर में भी घर होते हैं और गांव में भी होते हैं, तो वो शहर में ही रहते हैं, लेकिन कभी-कभी वो अपने गांव भी जाते हैं। तो सफर में तो कसर करेंगे, लेकिन वहां पर जाकर वो कसर नमाज पढ़ेंगे क्या? नहीं, पूरी नमाज पढ़ना है, और वहां पर भी 2-3 दिन ही की स्टे है उनके गांव में जाके, तो बता दीजिए ये। देखिए उनका जब दो जगह पर घर है तो दोनों उनका वतन है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक आदमी का एक ही वतन हो, दो जगह भी वतन हो सकता है उसका। तो जब वो अपने घर गए, उनका आबाई घर है, तो वहां पर भी वो उनका वतन है, और वतन नहीं तो कम से कम वो मुकीम है। अगर आप थोड़ी देर के लिए वतन ना भी माने तो आदमी या तो मुस्तौतिन होता है, या मुकीम होता है, या मुसाफिर होता है। 3 शक्लें होती हैं इंसान की। तो अगर वतन ना भी कोई माने तो कम से कम वो मुकीम है, तो बहरहाल वहां जाकर के वो नमाजें पूरी पढ़ेगा। और ज्यादा वाज़ेह बात यही है कि वो उसका अपना वतन है, अपना घर है। जी जज़ाकल्लाह खैर शेख। जी सिस्टर, जवाब मिल गया आपको? शेख नहीं, अगर कोई लड़की अपने मायके जाती है माँ के घर पे, तो फिर क्या वो उस मुकीम रहेगी वहां पे? मतलब सफर करके जाती है तो वहां पर वो भी उसका घर ही है, वो भी उसका जो मायका है, बल्कि असल घर उसका वही है। वही है। जी सिस्टर अहमदुल्लाह। जी जज़ाकुमुल्लाह खैर। वही है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये असल में शेख देखिए, ये सवाल आता कहां से है? ये सवाल यहां से आता है कि मायका जो है लड़की की शादी होने के बाद अब वो पराई हो गई, यहां से आता है सवाल, है ना? जबकि ये इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। लड़की का असल घर
اس کا مائکہ ہے, کیونکہ جو انسان کا اصل گھر ہوتا ہے نا, اس سے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. سسرال سے تو کل کو ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اس کی شوہر کی وفات ہو جائے یا اس کی طلاق ہو جائے, اللہ نہ کرے, تو اگر تو کہاں جائے گی پھر؟ ظاہر اپنے گھر ہی جائے گی. تو آدمی لوٹ کے کہاں جاتا ہے؟ اپنے گھر ہی جاتا ہے. تو اس کا, لڑکی کا اصل گھر اس کا مائکہ ہے. لیکن اپنے ہاں غیر مسلموں سے یہ تھنکنگ آئی ہے کہ جو ہے جب لڑکی کی شادی ہو گئی تو وہ پرائی ہو گئی. بھئی پرائی نہیں ہے, وہ اس کا اصل گھر وہی ہے. جی جی. تو اصل میں ایک سسٹر نے کمنٹ میں پوچھا ہے شیخ, ایک دن کے لیے جائے تب بھی؟ دیکھیے اگر وہ ایک دن کے لیے بھی جا رہی ہے تو اس کا اپنا گھر ہے, تو مناسب یہی ہے کہ وہاں جا کر کے وہ اتمام کرے. جی جزاک اللہ خیر. اصل میں غیر مسلمین ہی سے آیا ہے شیخ, جیسے کہ غیر مسلمین کہتے ہیں نا کہ لڑکیاں پرایا دھن ہوتی ہے. ہاں, کنیا دان کر دیا, دان کر دیا, تو کنیا دان, بھائی لڑکی کو دان نہیں کیا جاتا ہے, اس کی شادی ہوتی ہے. کوئی جو ہے وہ پراپرٹی تھوڑی ہے جو کسی کو دے دیے, اس کی شادی ہوئی ہے. داماد اور سسرال کا کیا معاملہ ہے شیخ؟ داماد اگر سسرال جائے تو اب دیکھیے, اگر وہ اتنی دوری پر ہے, سسرال بھائی دور بھی ہو سکتا ہے, قریب بھی ہو سکتا ہے. اگر اتنی دوری پر ہے کہ اتنا دوری جانے کو اپنے یہاں سفر کہا جاتا ہے, تو پھر وہ سفر ہوگا. لیکن عام طور سے اتنا دور تو نہیں ہوتا ہے اپنے یہاں. اب مان لیجئے کوئی ممبئی سے حیدرآباد میں شادی کیا ہوا ہے, تب تو یہ سفر ہی ہے. جی جی. ہاں, تو وہ قصر لیکن کرے سسرال, ہاں اگر وہ سفر میں ہے تو قصر کرے گا. بالکل. جزاک اللہ خیر. میں یونس بھائی کو لینے والا تھا, لیکن یونس بھائی معذرت, آپ سے پہلے دو لوگوں کو میں ایڈ کرنا چاہوں گا, کیونکہ کافی دن سے ان کے سوال نہیں ہو پائے ہیں, اور ایک بھائی تو صرف 5 منٹ کی چھٹی لے کر کے آئے ہیں, انہوں نے کمنٹ کیا ہے, تو شیخ میں ان کو ایڈ کر لیتا ہوں. راج کمار. جی بالکل بالکل, پہلے ان کو لیجیے. جی راج کمار, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے بھائی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں نیپال سے ہوں. جی جی جی, اہلاً, میں ابھی اسلام قبول کیا. جی جی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ مبارک کرے آپ کے لیے اس کو, اور آپ کو ثابت قدم رکھے آمین. اللہ رب العالمین, کتاب و سنت پر پابند رکھے, آمین. جی فرمائے راج کمار بھائی. سر یہ میرے کو نماز کا وقت برابر نہیں ملتا ہے. میں ہوٹل میں کام کرتا ہوں. جی. ہاں, میں صبح فجر کی نماز کے وقت ملتا ہے, بولتا خالی فجر کو پڑھنے ملتا ہے. میرا سیٹ بھی مسلمانی ہے, وہی میرے کو ابھی دین اسلام کے بارے میں بتایا, تو مجھے خدا کے, اللہ کے بارے میں معلوم ہوا, پیغمبروں کے بارے میں معلوم ہوا. جی. پھر دن میں کبھی تو وقت ملے تو عصر کی نماز میں جا کے ظہر اور عصر دونوں پڑھ کے آتا ہوں سر, فرض خالی. جی. مغرب اور عشاء رات میں پڑھ لیتا ہوں سر. اس میں کچھ گناہ ہے کیا ہے نہیں معلوم سر. سنت پڑھنے نہیں ملتا, خالی فرض الگ الگ ٹائم میں پڑھ لے رہا سر. دیکھیے راج کمار بھائی, اگر آپ نے جیسا کہ بتایا کہ جو آپ کا سیٹ ہے جہاں آپ کام کرتے ہیں, اسی نے غالباً آپ کو اسلام کے بارے میں بتایا اور آپ اسلام لائے, تو سب سے پہلی بات تو آپ کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے اور اللہ رب العالمین کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی اور آپ کو توفیق دی, آپ کو سیدھا راستہ دکھایا. دنیا میں جو نعمت آپ کو مل گئی ہے, اس دنیا کے اندر اس سے بڑی نعمت اور کوئی دولت آپ کو ملنے والی نہیں ہے. آپ اس بات پر یقین رکھیں, انشاءاللہ یہ آپ کی کامیابی کا سبب بنے گی یہ چیز. تو بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے آپ کے لیے, اور بہت قابل مبارکباد ہیں آپ کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا. تو جنہوں نے آپ کو اسلام کی دعوت دی ہے, اگر آپ انہی کے پاس کام کرتے ہیں تب تو یہ بڑی اچھی بات ہے. ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. آدمی کتنا بھی بزی ہو, اور آپ نے کہا آپ ہوٹل میں کام کرتے ہیں, تو ہوٹل میں تو کوئی ایسا کام نہیں ہوتا ہے کہ 10 منٹ کا ٹائم نہ نکال ملے. بھائی تھوڑا سا ٹائم, ظہر کا ٹائم اتنا لمبا ہوتا ہے 2-3 گھنٹہ 3.5 گھنٹہ, اس میں تھوڑا سا 10 منٹ کا ٹائم نکال کر کہیں پر بھی جا کر کے کونے میں مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ لیجئے, یا پاس میں مسجد ہے جا کر کے مسجد میں نماز پڑھ آئیے. تو آپ پہلی بات تو ان کو یہ بات سمجھائیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ہر نماز کو ٹائم پر پڑھوں, بلکہ جماعت سے پڑھوں. ابھی میں نیا اسلام لایا ہوں, تو مجھے تو اور بھی زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ میں ان چیزوں کی پابندی کروں تاکہ میری عادت پڑے.
तो पहले आप उनको समझाइए। लेकिन अगर फर्ज कीजिए थोड़ी देर के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है आपके लिए, आपकी रोजी रोटी भी उसी से जुड़ी हुई है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, और खास तौर से गैर मुस्लिम जो नौ मुस्लिम हजरात होते हैं उनको और भी कई दिक्कतें और परेशानियां होती हैं, दुनिया के मसाइल को चलाना भी उनके सामने चैलेंज होता है। तो अगर आपके पास और कोई दूसरा रास्ता ना हो तो ठीक है, आप नमाजों को जमा करके पढ़ लिया कीजिए, लेकिन ये आखिरी इस जवाब को आप आखिरी ऑप्शन बना करके रखिए कि जब कुछ भी कोई चारा नहीं होगा तो मैं ऐसा करूंगा। वरना कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा टाइम निकाल करके 5-10 मिनट का टाइम निकाल करके आप जल्दी से नमाज पढ़ लिया कीजिए। हाँ हाँ सर, मेरे को तो अल्लाह का फजल है कि ऐसे कि कभी नहीं किए कि वो नमाज मत पढ़ने जाओ नहीं बोले और वक्त निकाल के पढ़ने देते हैं। मगर मैं खाली अपने को गुनाह तो नहीं होता जैसे कि वक्त में नमाज नहीं पढ़े तो अगर देखिए भाई, अगर वो टाइम आपको देते हैं ना तब तो कोई मसला ही नहीं है। अगर वो आपको टाइम देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आप आसपास में अगर कोई मस्जिद हो तो वहां चले जाया कीजिए इत्मीनान से। देखिए मस्जिद में नमाज पढ़ने का पहली बात तो वाजिब है, मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ना एक मुसलमान पर वाजिब है। दूसरी बात, मस्जिद में नमाज पढ़ने का आपको जो एक लज्जत मिलेगी और जो सुकून का एहसास होगा वो अकेले नमाज पढ़ने में नहीं होगा। हाँ, मस्जिद के साथ जुड़ और मस्जिद के साथ नमाज पढ़ने का अज्र भी बहुत ज्यादा, 27 गुना, जमात का सवाब 27 गुना ज्यादा है। तो ये सारी चीजें आप जो है जहन में रखिए। तो जब आपको टाइम मिल रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि आसपास में अगर मस्जिद हो तो वहां जाके नमाज पढ़ लें। अगर आसपास में दूर दूर तक कोई मस्जिद ना हो तो अगर होटल में जितने लोग रहते हो सारे लोग जमात बना करके नमाज पढ़ लें, या अगर कोई और नमाज पढ़ने वाला ना हो तो आप तन्हा ही पढ़ लें, लेकिन टाइम से पढ़ लें और इत्मीनान से 10-15 मिनट दें। आप फर्ज भी पढ़ लें, साथ में सुन्नत भी पढ़ लें। बहरहाल सुन्नत अगर आपने नहीं पढ़ा तो उस पर गुनहगार नहीं है, लेकिन वो बड़ी महरूमी की बात है। सुन्नत छोड़ना ये बड़ी महरूमी की बात है। मतलब सुन्नतों की इतनी ज्यादा फजीलत आई है कि कोई 5 नमाजों में अगर तमाम सुन्नतें पढ़ता है, तकरीबन जो 12 रकात बनती हैं, तो अल्लाह ताला ने ऐसे आदमी के लिए वादा किया है जन्नत में घर बनाने का। कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है। तो उनको छोड़ना ये महरूमी है। तो आप कोशिश कीजिए कि मत छोड़िए। अगर छूट जाती है सुन्नतें तो उस पर गुनाह नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि सुन्नतों के साथ आप जो है फर्ज नमाज पढ़िए और टाइम से पढ़िए, मस्जिद में जाकर पढ़िए। मजबूरी की हालत आ जाए तो अलग मसला है कि आप जो है जमा करके पढ़ लिए या जो है सुन्नत छोड़ दिए, सिर्फ फर्ज पढ़ लिए। जी वाज़ेह है सर। राजकुमार भाई, आपको मजबूरी समझ की में आ हालत गया? है सर। मेरे हुनर साहब के उनकी मस्जिद है, मस्जिद ज्यादा दूर भी नहीं है, मगर हम दोनों ही जन मिलके काम करते हैं इधर। जी हाँ सर, दोनों जन मिलके काम करते हैं, दोनों जन मिलके हम दोनों काम कर रहे हैं। उनका ही होटल है, उनका ही मस्जिद है, ज्यादा दूर कोई भी लोग नहीं है। ऐसे काम करने वाले वो बता रहे हैं। जी जी सुन रहा हूँ। हाँ सर। जी मगर सर फर्ज नमाज भी वक्त में पढ़ना, सुन्नत तो जैसे भी सर आप बोले मजबूरी के हिसाब से, तो मेरे से मजबूरी है सर, नेपाल छोड़ के इधर आया हूँ क्योंकि माँ बाप को अभी मेरे नेपाल में अभी इस्लाम में ज्यादा उतना फैला नहीं है कि अल्लाह ताला मेरे को ही चुना। तो उस हिसाब से तो सर मैं नेपाल से तो बहुत दूर आया हूँ सर, कमाने के लिए, माँ बाप के लिए, फैमिली के लिए। मगर नमाज पढ़ना मेरे को बहुत खुशी लग रहा है, अल्लाह के आगे सजदा करना दिल से। मगर सर काम में छोड़ के उधर जाना का नहीं हो रहा सर। छुट्टी के दिन पूरी 5 वक्त की नमाज बराबर पढ़ रहा हूँ सर, जब छुट्टी रहे तो। हाँ देखिए राजकुमार भाई, नमाज चीज ही ऐसी है जो आप कह रहे हैं ना कि नमाज पढ़ने से बड़ी खुशी मिलती है। नमाज दरअसल चीज ही ऐसी है, और किसी मोमिन को नमाज में जब खुशी मिलने लगे तो इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है। जब नमाज पढ़ के आदमी को खुशी महसूस होने लगे ना, इंतजार रहने लगे नमाज का, तो समझिए मामला सब ठीक ठाक चल रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ी अच्छी खैर की अलामत है। बस मैं आपको फिर यही कहूंगा कि आप कोशिश कीजिए कि जमात के साथ जाइए पढ़िए। ठीक है, आप नेपाल से इतनी दूर से आए हैं कहीं पर काम करने, वो सब मसला अपनी जगह पर है, लेकिन अगर आपको जब टाइम मिल रहा है तो कोशिश कीजिए आप मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़िए। ठीक है, उसका अज्र बहुत ज्यादा है और ये चीज वाजिब भी है। तो आप कोशिश कीजिए कि मस्जिद में जाइए। ठीक है, शेख वाज़ेह है जी। राजकुमार हाँ। भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत हाँ सर, शुक्रिया। मिल गया। जी जी, बहुत बहुत सर शुक्रिया हमारे साथ। मेरा कोई नाम रख दीजिए आप।
देखिए बहुत खूबसूरत नाम है अब्दुल्ला और मोहम्मद। अगर आपको इन दोनों नामों में से कोई नाम पसंद हो तो आप रख लीजिए, वरना नाम तो बहुत सारे हैं। अब्दुल्ला रख लीजिए, मोहम्मद रख लीजिए, या अब्दुर्रहमान रख लीजिए, या अगर आपके दिमाग में कोई खूबसूरत सा नाम हो तो आप उसको भी रख सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, आप ही रख दीजिए ना। आप बता दीजिए शेख कोई एक अच्छा सा नाम उनको, तो वो वही रख लेंगे। मोहम्मद नाम मुझे बहुत पसंद है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम मोहम्मद था, तो आप मोहम्मद नाम रख लीजिए। हाँ सर। जी राजकुमार भाई, मोहम्मद भाई इंशाल्लाह आज से। माशाल्लाह, धन्यवाद सर। जी जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको साबित कदम रखे, दुनिया और आखिरत की खुशियां तमाम सआदतें नसीब फरमाए। आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। आमीन आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। आमीन आमीन। आपको भी अल्लाह ताला दुनिया को सब में इस्लाम की दावत बढ़ाते रहे सर, सबको इस्लाम के बारे में फैलाते रहे सर, क्योंकि हमारा दिल रोता है सर, जो एक खुदा को नहीं मानता है, जो एक अल्लाह को नहीं मानता है सर। बिल्कुल, एक मोमिन को ऐसा ही होता है। बिल्कुल, देखिए ये जो बातें आप कर रहे हैं ना सर, मेरे अब्बा, मेरे अम्मी, मेरे भाई सब पूरे मूर्ति की पूजा करते हैं, इंसानों की पूजा करते हैं, जो शैतान दिखा रहा है उसकी बात मानते हैं। मैं समझाया तो भी नहीं मानते, क्योंकि वो गंदी चीजें दारू के सेवन करते हैं। जी, क्योंकि हम तो हमारा और आपका काम है कि प्यार से, मोहब्बत से, नरमी से, अच्छे से हम अल्लाह ताला के पैगाम को पहुंचाएं। बाकी हिदायत देना अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हमारा काम है प्यार मोहब्बत से तौहीद की बात हम बता दें। और कोई भी जो मोमिन आदमी होता है, शिर्क को देख करके उसको तकलीफ होती है, और तकलीफ इस बात की होती है कि ये जो हमारा इंसानी भाई है, इंसान सब भाई हैं इंसानियत के नाते, तो ये जो हमारा इंसानी भाई है, ये कल को इसका अंजाम अच्छा होने वाला नहीं है, तो हमारे लिए खुशी की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि ये भी कामयाब हो, तो इस बात पे एक मोमिन को तकलीफ होती है। और इसी चीज को कुरान में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि जब वो लोग ईमान नहीं लाते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। वो कुरान करीम की क्या मारूफ आयत है? कौन सी? बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। आप हाफिज हैं? जी शेख। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो ईमान नहीं लाते थे तो आप पर बहुत भारी गुजरता था। क्यों? उनको तकलीफ होती थी कि ये इंसानियत जो है जहन्नम की तरफ जा रही है, तकलीफ की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा हरीस थे कि सारे लोग कामयाब हो जाएं, सारे ईमान ले आए, सारे जन्नती हो जाएं। और उनके दिल में लोगों के लिए रहम का जज्बा था। वो रहम किस बात का? ये कोई दुश्मनी थोड़ी है कि फला आदमी मुसलमान हो जाए, ये दोस्ती के लिए है कि आप भी मुसलमान हो जाओ ताकि आप भी कामयाब हो जाओ। ये खैरखाई है। जी हाँ हाँ सर। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई मोहम्मद भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं मुस्लिम भाई को ऐड करने वाला था, उसके बाद यूनुस भाई आपका नंबर था, लेकिन माजरत वक्त मुकम्मल हो गया और आज हम लोग ज़्यादा वक्त नहीं ले सकते शेख का, तो यहीं पर हम स्ट्रीम के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख हमें वक्त देने के लिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम। अल्लाह आपकी सेहत में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत दे, अल्लाह आपको सेहत और आफियत तंदुरुस्ती से रखे, आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया शेख। इंशाल्लाह सैटरडे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। इसके बाद मैं अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रगुजार हूँ, साथ ही साथ मुस्लिम भाई और यूनुस भाई से माज़रत ख़्वाह हूँ, और साथ ही साथ उन भाई बहनों से भी कि जो लोग हमारे साथ स्ट्रीम में ऐड थे लेकिन उनके सवालात नहीं हो पाए, यासीन भाई, सालिम मोहम्मद और दीगर भाई। इंशाल्लाह आप लोग सैटरडे आइएगा, ज़रूर हम आपको इंशाल्लाह ऐड करेंगे और कोशिश करेंगे आपके सवालात हो जाए। और मुस्लिम भाई और यूनुस भाई को इंशाल्लाह मैं पहले ऐड करने की कोशिश करूँगा। और रही बात कमेंट्स की, तो कमेंट्स के भी सवालात नहीं हो पाए। इंशाल्लाह सैटरडे ओपनिंग कमेंट नहीं होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट्स के भी सवालात हो जाए। तो आज के लिए मेरे भाइयों और बहनों बस इतना ही। इंशाल्लाह सैटरडे आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। 8 बजे हम आ जाएंगे, आप भी आ जाइएगा इंशाल्लाह। बैठ करके कुछ मसाइल पूछेंगे शेख मोहतरम से, और आपके मेरे हम तमाम के इल्म में इंशाल्लाह उससे इजाफा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।